बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बात यह है कि साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, जुल्म के तलातुम दरिया के पार उतरने वालों के दिल में इंतकाम का समंदर मौजज़न होना कोई अनोखी बात नहीं हुआ करती। जब कोई शख्स अपनी ज़ात से ऊपर उठ जाता है तो उसका मकसद ही उसका इमाम ठहरता है, और ऐसे लोगों को तारीख़ में बड़े लोग और ऐसी कौमों को बड़ी कौमें कहा जाता है। हमारी सियासी तारीख का खमीर जमहूरियत से गुंधा है। हमें शोबदेबाजी के लिबादे में लिपटी किसी मसीहा के दस्ते जास की ज़रूरत नहीं। हमें ज़रूरत है तो ज़ख्मों पर मरहम रखने की। हमारे दरमियान जो खलीज वसी तर हो चुकी है उसे पाटने की घड़ी का इंतज़ार है। इसलिए वक्त आन पहुंचा है कि हम अहद करें कि आइंदा कभी इस खूबसूरत सरजमीन पर किसी बैरूनी हाथ को मजबूत नहीं होने दिया जाएगा, और दहशतगर्दी के बढ़ते हुए नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने में किसी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। इंसाफ सबको मिलेगा, अमन व आफियत में रहने का मौका मिलेगा। गुर्बत, महरूमी और इब्तला का तो गर्दनों से उतार फेंकने का लम्हा आन पहुंचा है। शायद ये एक सिरे से नए आगाज़ के साथ है। आज की बात यह है कि मियांवाली एयरबेस हमले में गैर मुल्की असलहा इस्तेमाल होने का इंकशाफ हुआ है। वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जाना चकजई का कहना है कि योब दहशतगर्दी में 6 अफगान मुलविस हैं। ISPR का यह कहना है कि बहादुर जवानों ने दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया। सवाल ये है कि भारतीय दहशतगर्दी पर आलमी ताकतें खामोश क्यों हैं? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि इलेक्शन काउंट किस करवट बैठेगा। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, सियासी जमातों ने कमर कस ली है। आम इंतखाबात में इक़्तिदार का हुमा किसके सर बैठेगा। प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे कि गजा पर इस्राएली जारियत का 31वां रोज़ है। गजा में मौसलाती निज़ाम मुअत्तल है, जबकि इस्राएली वज़ीर ने गजा पर एटमी हमले की धमकी दे दी है, और अक़वाम मुत्तहिदा समेत 18 आलमी तंजीमों का फ़लस्तीन में फौरी सीज़ फायर का मुतालबा सामने आया है। इन तमाम टॉपिक्स पर आज हमारे साथ मौजूद होंगे रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, और हमें ज्वाइन करेंगी बतूल राजपूत साहिबा। बतूल, मैं आपसे आगाज़ करती हूँ। मियांवाली एयरबेस हमले में गैर मुल्की असलहा इस्तेमाल होने का इंकशाफ हुआ है। सबसे बड़ा सवाल तो हमारा ये है, जिस तरह से जाना चकजई साहब का बयान सामने आया, अफ़गान हुकूमत अपनी सरजमीन को फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने से कब रोकेगी? है ना, मैंने ये पिछले साल ज़बीला मुजाहिद का इंटरव्यू किया था और काबुल में ही किया था, और मैंने उनसे यही सवाल पूछा था जो आपने मुझसे पूछा। तो उन्होंने कहा था कि अभी हमारा अपना जो अथॉरिटी है वो बहुत नई है, और हम ये बॉर्डर इतना बड़ा है, ज़्यादा हिस्सा इसका पोरस है, तो हम इसकी जिम्मेदारी लेना हमारे लिए, हम इस पोजीशन में ही नहीं है कि ले सके। फिर दोबारा उनके इस तरह से बयानात आना शुरू हो गए कि हमारे जो अपने रैंक्स हैं, यानी कि अफगान तालिबान की जो अपनी एक हायरार्की है अथॉरिटी की, उसमें भी अलग अलग ओपिनियन पाई जाती है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात किस तरह से होने चाहिए, या बॉर्डर की हैंडलिंग किस तरह से होना चाहिए। लेकिन इवेंचुअली अब हमें थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी नज़र आती है कि अफगान तालिबान ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। आई एम सॉरी, मैं ये टोटली अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कह रही हूँ। और दूसरा ये कि वो जो TTP की पॉकेट्स हैं अफगानिस्तान के अंदर, उनसे भी वो बरी जमा होते हैं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो अमेरिका अपना असलहा छोड़ के गया था, वो असलहा भी TTP के हाथ लगा है, और उसके भी प्रूफ्स हैं। और अब ये जो बैरून असलहे की इन वाक़यात में भी बात हो रही है, तो उसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और पिछले साल के बाद इस साल खास तौर पे जितने भी हमले हुए, उनमें ज़्यादातर जो इन्वॉल्वमेंट थी वो अफगान्स की थी। कुछ यहाँ के शहरी थे, कुछ रजिस्टर्ड लोग भी शामिल थे, कुछ लोग बॉर्डर के पास से पकड़े गए। तो पाकिस्तान ने अभी एक स्टैंड ले लिया है। हमें इस पर क्रिटिसिज्म तो बहुत आएगा, आ भी रहा है UNHCR की तरफ से, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, बल्कि BBC और जो बड़े इंटरनेशनल इदारे हैं, मैं अक्सर उनको पढ़ती हूँ, तो वो इसका एक बहुत अच्छा बड़ा कन्विंसिंग इमोशनल एंगल रिपोर्ट करते हैं कि हमें नहीं कर सकते। जो एक शख्स अपना मुल्क छोड़ के आता है, दूसरे मुल्क में उसकी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। ये बातें बहुत समझ आती हैं, लेकिन आप हमारे अपने मुल्क की तो हालत देखें ना, आप हमारी तो देखें, हम तो अपनी ही जिम्मेदारी बड़ी मुश्किल से उठा रहे हैं। डिफॉल्ट होते होते हम बचे हैं। हम इतने लोगों की जिम्मेदारी, मिलियंस की जिम्मेदारी हम नहीं उठा सकते। तो ये जो मियां मालिक वाला अटैक है, वो तो खैर शुक्र है अल्लाह ताला ने बड़े नुकसान से बचा लिया, और हमारी जवानों ने भी। लेकिन एट द सेम टाइम हम भी देख रहे हैं कि एक जगह पे जो बलूचिस्तान में अटैक हुआ, उसमें हमारे 14 जवान मारे गए। मैंने वो फुटेजेस देखी है ना, आप वो फुटेजेस, वो विजुअल्स नहीं TV पे चला सकते, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो सिर्फ एक गोली खाना नहीं है, या एक बम धमाके में आपके जिस्म का उड़ जाना नहीं है। वो इतने तकलीफ से हम लोग मरते हैं, हमारे जवान मरते हैं, कि आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सो दिस इज द राइट टाइम कि हम इन लोगों के खिलाफ खड़े हों, चाहे उसमें किसी भी नेशनैलिटी का बंदा मुलविस है, चाहे वो किसी भी मुल्क का असलहा उसमें आपको पकड़ा जा रहा है, आप उसके लिए स्टैंड लें। और ये एक ओपन फैक्ट है कि अमेरिकन
जो अपना असलहा छोड़ के गए थे, अफगान तालिबान उस असलहे की सिक्योरिटी को मेंटेन नहीं कर सके, वो बैंड आउटफिट्स के हाथ लगा और वो अनफॉर्चुनेटली हमारी ज़मीन पे इस्तेमाल हो रहा है। और आप ये देखें कि जहां अफगान तालिबान दूसरे ममालिक के साथ अपनी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स अच्छे कर रहे हैं, जैसे ईरान के साथ उनका रिसेंटली अभी एक मीटिंग हुई है, वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स करें, तो वो अपने सरजमीन को महफूज क्यों नहीं बना पा रहे? इसकी वजह ये कि अफगान तालिबान वो तमाम शराइत जो रिकग्नाइज करने के लिए ज़रूरी है वो नहीं पूरी कर पा रहे, और इसका जो इम्पैक्ट है चूंकि हमारे नेबरहुड में है तो हम पे पड़ रहा है, बट जो हमने स्टैंड लिया है इट्स क्वाइट कन्विंसिंग। ठीक है रज़ी साहब, जिस तरह से अभी बतूल बात कर रही हैं कि जो हमने स्टैंड लिया है उसके बाद अब ये हमें कॉन्सिक्वेंसेस क्या भुगतने पड़ेंगे इसके, जिस तरह से जो अभी हमने ऑपरेशन किया है अफ़गान मुहाजिरीन वाला, और जो हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं कि पिछले साल भी दहशतगर्दी की जो जितनी वारदातें हुई उनमें भी अफ़गान जो हैं वो मुलव्विस थे, और अब भी जिस तरह से वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जामा चकज़ई साहब का जो बयान है आज वो भी सामने आया। देखिए ये तो अभी की बातें हैं ना, अगर आप आज से 6 माह पहले जब इलेक्शन अनाउंसमेंट की तरफ गए हैं, उससे भी कोई 3 माह पहले तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP की वेबसाइट के ऊपर जो थ्रेट उन्होंने जारी किया था कि हम पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात नहीं होने देंगे, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम रुकावट डालेंगे या हम किसी को टारगेट करेंगे किसी ख़ास पार्टी को, उन्होंने कहा हम इंतखाबात ही नहीं होने देंगे। और वो अभी तक बयान उनका अगर आप गूगल करें तो आपको सर्च में मिल जाता है। तो ये जो सारे हमले हैं अगर आप फोकस करें तो एक पहलू तो बतूल राजपूत ने फरमा दिया, दूसरा पहलू इसका ये भी है कि जैसे जैसे देखें हमारा इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ता है, वैसे वैसे ही इनके अंदर तेज़ी आती जाती है। आज भी हमारे 4 बेटे शहीद हुए हैं और मतलब कि और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर ये काम हो रहे हैं, इसके अंदर कैजुअलिटीज़ हो रही हैं। लेकिन इससे हट के मैं आपको इससे भी एक और अलग बात अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि जब अमेरिकन अफ़गानिस्तान से जा रहे थे और दोहा के अंदर पाकिस्तान एज ऑब्जर्वर उन मुज़ाकरात में बैठा था, तो हमारा वाहिद कंसर्न था कि जनाब इधर से इधर दहशतगर्दी एक्सपोर्ट ना हो जाए, इसलिए आप अपना असला अगर आपने स्क्रैप करके फेंकना है तो हमें दे दीजिए, हमसे पैसे ले लीजिए उसके स्क्रैप के, और अगर आपने साथ लेके जाना है तो हम उसको फैसिलिटेट कर देते हैं। अमेरिकन ने हमें धोखा दिया और उन्होंने कहा कि नहीं हम एक एक पुर्जा और एक एक पेच भी उठा के लेके जाएंगे, लेकिन बाद में पता चला कि वो बहुत सारा ऐसा असला और ख़ास तौर पे मियाँ वाली के बेस के ऊपर जो इस्तेमाल हुई हैं गन्स, और जो कि अंधेरे के अंदर भी देख सकती हैं, वो वाली गन्स जो हैं वो बड़ी जिसे कहना चाहिए कि मुअस्सर हैं, और उसको लेके दहशतगर्दों ने वहाँ पे हमला किया है, और जिसके नतीजे में कैजुअलिटीज़ जो हैं वो हुई हैं, और ख़ुद कुछ तो वो थे ही। और लेकिन वो वाला असला जो है TTP के पास पहुँच जाना जो है ये यूनिलेटरली नहीं हो सकता। ये तहरीके तालिबान अफ़गानिस्तान की मर्ज़ी के बग़ैर नहीं हो सकता, या उन्होंने सरफ़े नज़र किया है या उन्होंने उस असले का कंट्रोल संभालने के अंदर ताख़ीर की है। इन द मीन वाइल TTP के जो भी फाइटर होंगे वो निकाल के ले गए, जो भी सिलसिला, लेकिन ये जो है ये असला वहाँ से इनके हत्थे लगा है। और देखिए हमारी लीडरशिप जो होगी वो सारी की सारी एक्सपोज होगी ना जलसों में जाके, और ये गन्स इतनी सोफिस्टिकेटेड हैं कि आप इनसे बहुत दूर से भी निशाना ले सकते हैं, तो ये पाकिस्तान के इलेक्शन को खून में नहला सकती हैं। ये वाला जो असला है, तो इसके बारे में बाकायदा हमारे पास एक काउंटर स्ट्रेटजी होनी चाहिए। हमारे देखिए एक जर्नलिस्ट ने ये दे ही दी है ना कि चेयरमैन खबर दी है आमिर इलियास राना साहब ने कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो हैं वो बाहर आ रहे हैं, 15 को उनकी ज़मानत हो जाएगी। अगर हम इस खबर को दुरुस्त मान लें तो पाकिस्तान की सारी सियासी क़यादत इलेक्शन में होगी और जलसों में होगी और एक्सपोज करेगी अपने आप को पब्लिकली। तो ऐसी सूरत में ऐसा असला ऐसे लीथल किस्म के शरपसंदों के हाथ में होना बहुत ख़तरनाक बात है।
ٹھیک ہے سلمان عابد صاحب، جس طرح سے رضی صاحب بات کر رہے ہیں، کاؤنٹر اسٹریٹجی بھی ہونی چاہیے. جس طریقے سے ایک بار پھر سے پاکستان میں امن دشمن جو ہیں قوتیں وہ سرگرم ہو گئی ہیں، کیا کہیں گے اس بڑھتی ہوئی دہشت گردی پہ؟ پھر غیر معمولی سیکیورٹی جو ہے اقدامات کرنے ضروری ہو گئے. دیکھیے دہشت گردی ہمارے لیے کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے. کئی دہائیوں سے پاکستان جو ہے وہ ریاستی سطح کے اوپر ہم دیکھیں تو مختلف نوعیت کی داخلی اور خارجی اور علاقائی دہشت گردی کا شکار ہے. ہم نے کئی دفعہ مختلف اسٹریٹجیز اپنائی ان سے نمٹنے کے لیے. کہیں ہمیں ایک بہت کامیابی بھی ملی، کہیں ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. مسئلہ یہ ہے کہ کچھ تو معاملات ایسے ہیں جو ہمارے انٹرنل کانٹیکس کے ہیں. جب آپ کی اپنی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی، اکنامک سٹیبلٹی نہیں ہوگی، اس کے نتیجے میں جو ویکیوم آئے گا، اس ویکیوم کا فائدہ تو ٹیررسٹ فورسز اٹھاتی ہیں نا، اور وہ آج بھی اٹھا رہی ہیں. پہلا سوال. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنائی. ہم نے کہا جی ہم ایک جیو پالیٹکس کریں گے. جیو پالیٹکس سے مراد ہے کہ ریجنل سطح کے اوپر سٹیبلٹی اور ریجنل کنٹریز کے ساتھ اچھے تعلقات. اب ہمیں پہلے یہ خطرہ بھارت کے ساتھ تھا اور بھارت جو ہے وہ اپنے ہمیں کمزور رکھنا چاہتا تھا. اب ہمارے لیے ایک اور نیا مسئلہ جو ہے وہ افغانستان کھڑا ہو گیا ہے. حالانکہ ہمارا خیال یہ تھا کہ جب افغانستان میں کابل میں طالبان کی حکومت ہوگی تو پاکستان زیادہ بہتر پوزیشن پہ ہوگا، پاکستان زیادہ سیکیور ہوگا اور وہ ہماری بات کو انڈرسٹینڈ کریں گے. لیکن انہوں نے ہماری بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا. ابھی صرف یہ افغان مہاجرین یا جو افغان لوگ ہیں ان کو نکالنے کے لیے جو غیر قانونی ہے اس کے اوپر بھی افغان رد عمل ہمیں بڑا شدید دیکھنے کو مل رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ایک ہی وقت میں دو سائڈ سے، افغانستان سائڈ سے بھی اور ہندوستان سائڈ سے بھی جو ہے نا اس میں ہے. پھر ہندوستان کا اور یہ جو افغانستان کے اندر جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے بھی نیکسس بنے ہوئے ہیں، وہ بھی پاکستان کو ڈسٹرب کرتے ہیں مختلف حوالوں سے. اب الیکشن کی بارے میں رضوان عزیز صاحب نے کہا بالکل ٹھیک ہے، پاکستان میں ہر الیکشن کے اندر سیکیورٹیز کے ایشوز ہوتے ہیں. بے نظیر بھٹو کی شہادت بھی اس میں شامل ہے اور بھی بے شمار واقعات اس میں ہوئے ہیں. ابھی بھی الیکشن کے اندر سیکیورٹی تھریٹ رہے گا. خود مولانا فضل الرحمان کہہ چکے ہیں کہ جناب ہمیں KPK کے اندر مشکلات آئیں گی. لیکن اب ان ساری چیزوں کے اندر ہی رہنا ہے نا ہمیں. تو ہمیں اپنی داخلی اور علاقائی اور خارجی اسٹریٹجی جو ہے اس میں اس طرح سے وزڈم پیدا کرنا ہے. ایک تو یہ کہ سارے فریقین آن بورڈ ہوں، اور جب آپ آن بورڈ لیں گے تو پھر آپ کو وہ گرے ایریا آئیڈینٹیفائی کرنے کا موقع ملے گا. اور ان گرے ایریا کو آئیڈینٹیفائی کر کے ہمیں کوئی ایسی اسٹریٹجی اپنانی ہے جس کے ہم کوئی کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کر سکیں، کاؤنٹر اسٹریٹجی بنا سکیں. پاکستانی جوانوں نے، پاکستان کی فوج نے، پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں نے اور پاکستان کی سیکیورٹی اداروں نے اور باقی دیگر سیکیورٹی اداروں نے، جس طرح سے پولیس والے ہیں، انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں وہ تو ایک تاریخ کی ایک شکل ہے نا جی. اس قسم کی قربانیاں دینا، اس قسم کی جنگ لڑنا، اور جس جنگ کی وجہ سے وہ ہم اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں. لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس کی کوئی پولیٹیکل ڈائمنشن بھی تو نکالی جائے نا. اس کا پولیٹیکل ڈائمنشن کیا ہے؟ یہ جنگ صرف ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پہ تو نہیں لڑی جائے گی، صرف اسلحے کی بنیاد پہ تو نہیں لڑی جائے گی. کہیں نہ کہیں کوئی نیگوسیشن. اب دیکھیں نا، آپ کی ساری فورن پالیسی، آپ کی ساری ریجنل پالیسیز جو ہے اس میں اگر افغانستان آپ کی بات کو نہیں سن رہا، ہندوستان آپ کی بات کو نہیں سن رہا اور دیگر ممالک آپ کی بات کو اس طرح سے اہمیت نہیں دے رہے، تو اس کا مطلب ہے ہمارا پولیٹیکل فیلئر بھی تو ہے نا. اس پولیٹیکل فیلئر کو بھی تو کہیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے نا کہ کیا وجہ ہے کہ افغانستان جس کے لیے ہم نے بے تحاشا قربانیاں دی ہیں اور ایک غیر معمولی قسم کے اقدامات کر کے ان کو پروٹیکٹ کیا ہے، آج وہی افغانستان ہماری بات سننے سے انکار کر رہا ہے اور بلکہ وہ وہاں سے دھمکیاں دے رہا ہے. ان کا وزیر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو اس کا سبق میں سکھایا جائے گا، اس کے ذمہ دار آپ ہیں. تو اس کا مطلب ہے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے پچھلے چند برسوں کے اندر، پچھلے 5-7 سال 8 سال کے اندر جو پولیٹیکل ایڈونچرز کی ہیں، جو پولیٹیکل مہم جوئی کی ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ پاکستان آج داخلی سطح پہ ویک ہوا ہے. اس لیے ایک پولیٹیکل سسٹم کا مضبوط ہونا، پاکستان کی پولیٹیکل سٹیبلٹی کو انشور کرنا، اکنامک سٹیبلٹی کو انشور کرنا ہی آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے نیگوشیٹ کرنے کا موقع دے گا جب آپ ریجنل کنٹریز اور انٹرنیشنل کانٹیکسٹ میں بات کریں گے. ٹھیک ہے رضی صاحب، جس طرح سے وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی صاحب نے کہا ہے کہ جو دو ہمسائے ممالک ہیں وہ بلیک میل کر رہے ہیں. افغانستان کی تو ہم نے بات کی، کیا وجہ ہے کہ بھارتی دہشت گردی پر عالمی طاقتیں خاموش ہیں؟ کیونکہ ہم تو بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ انڈین ایجنسیز خطے میں بدامنی پھیلا رہی ہیں اور وہ اس میں ملوث بھی ہیں اور بھارت دہشت گرد ریاست بھی ہے. دیکھیں ہمارا تو کیس اس قدر سٹرونگ تھا کہ ہم نے ان کا ایک سرونگ انٹیلیجنس آفیسر جو تھا، بلکہ کمانڈر جو تھا، کلبھوشن یادو کی میں بات کر رہا ہوں، اس کو پکڑا. نہ صرف کہ پکڑا بلکہ ہم نے اس کو انٹیروگیٹ کیا. اس نے اعترافی بیان دیا. اس اعترافی بیان کی بنیاد کے اوپر عدالت میں اس کے خلاف مقدمہ چلا. لیکن ہم
اس کو پراپرلی میڈیا کے اوپر ڈسپلے ہی نہیں کر پائے اور ہمیں ڈومیسٹک نریٹو بلڈنگ سے فرصت ہی نہیں ملی. یہ اتنا بڑا ایشو جی ہاں یہ اتنا بڑا ایشو ہے کہ آپ نے سرونگ انٹیلیجنس افسر باقاعدہ عہدے دار جو ہے, جو کہ انڈین گورنمنٹ نے بڑی کوشش کی کہ وہ اس بات کو نگیٹ کر سکے کہ ہی واز ریٹائرڈ فرام نیوی. ویسے آپس کی بات ہے, ان کے جتنے بھی نیوی سے ریٹائر ہوتے ہیں وہ سارے جاسوسی کے الزام میں ہی پکڑے جاتے ہیں. ابھی 8 جو ہیں ریٹائرڈ نیوی کے ملازمین جو ہیں وہ قطر میں اسرائیل کے لیے جاسوسی کرتے ہوئے پکڑے گئے اور باقاعدہ ان کو وہاں پہ سزائے موت ہوئی ہیں. اور اسی طرح یہ دیکھ لیں, یہ کمانڈر کلبھوشن یادو صاحب ہیں, ماشاءاللہ یہ نیوی وہ نیوی ہے انڈیا کی جس کے پاس نیوکلیر آرسنل ہے. اور میں تو خوف کھاتا ہوں کہ ان کے پاس جو نیوکلیر سب میرین ہے وہ ادھر ہی گھوم رہی ہوتی ہے نا, ہمارے ارد گرد کہیں گھوم رہی ہوتی ہے, اور اس طرح کے جو لوگ اس کو چلانے والے ہوں گے یا اس کو آپریٹ کرنے والے ہوں گے, اس میں سے کوئی لیکیج ہو گیا تو ہمارا کراچی تو سب سے بڑا شہر ہے, تو اس کے لوگوں کی زندگی کے اوپر تھریٹ ہے. یہ بھی ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ اتنے انکمپیٹنٹ لوگ ہیں, کبھی ان کی آبدوز پٹاخہ مار جاتی ہے, ڈوب جاتی ہے کھڑی کھڑی, وہ ری میک ہو کے آئی ہوتی ہے رشیا سے, اور جیسے ہی اس کو لا کے وہ دوارکا میں کھڑا کرتے ہیں وہ ڈوب جاتی ہے, پٹاخہ مار جاتی ہے. تو اس طرح کے لوگ, مطلب یہ دیکھیے نا, کلبھوشن یادو جو ہے وہ ایک بہت بڑا کیچ تھا, جی ہاں, اور وہ ہم پوری طرح مارکیٹ نہیں کر پائے. بنیادی طور پہ جو تصویراتی جو معاملات ہوتے ہیں دے آر ڈکٹیٹڈ بائی اکانومی. انڈیا جو ہے وہ اپنے بوئنگ کی فیکٹری, امریکہ جو ہے وہ اپنے بوئنگ کی فیکٹری انڈیا میں لگا رہا ہے, اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ مرسیڈیز کی فیکٹری بھی وہاں پہ لگ گئی ہے, اور وہاں کی بنی ہوئی رینج ریورز دنیا کو ایکسپورٹ ہو رہی ہوتی ہیں. تو اکانومی ڈز میٹر. اب دیکھیے نا, کوارڈ 4 میں سے انڈیا بڑے چپکے سے پیچھے ہٹ گیا ہے, لیکن امریکہ کی جبین کے اوپر شکن نہیں آئی. پاکستان کو لانگ رینج میزائل کے لیے جو پارٹس فراہم کیے 3 چائنیز کمپنیوں نے, امریکن نے اس کے اوپر بین کیا. پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا کہ بھائی جان آپ کی کمپنیاں یہی پارٹس جو ہیں وہ انڈین کمپنیز کو سپلائی کر رہی ہیں, تو ہم نے چائنیز کمپنی سے خرید لیے تو آپ نے بین کر دیا. یہ تو اوپن ٹریڈ کے اور انٹرنیشنل ٹریڈز کے نارمز کے خلاف ہے. لیکن ہماری بات نہیں سنی جاتی یا نہیں سنی گئی, کیونکہ اکنامک انٹرسٹ جو ہوتے ہیں وہ اسٹریٹجک انٹرسٹ کو گورن کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے بطول, واٹ ڈو یو سے کہ جس طرح سے ہم بات کریں کہ افغانیوں کی تو ہم نے بات کر لی, جتنا بھی ہم نے ان کے ساتھ اچھا کیا اس کے سلیم میں ہمیں جو ملتا رہا وہ سب کے سامنے ہے. بھارتی دہشت گردی پر آپ کا کیا خیال ہے؟ عالمی طاقتیں ہمیشہ سے کیوں خاموش ہیں؟ ہے نا, جو پچھلا ون لائنر ایڈ کرنے کی بات زیادہ, لیکن جو ریسنٹ اٹیکس ہوئے اس میں ٹی ٹی پی نے ایک نئی آرگنائزیشن ملوث ہے جس نے ذمہ داری لی ہے, اور تو یہ انہی کے سیلز ہوتے ہیں, وہی لوگ خریدے ہوئے ہوتے ہیں, وہی ایجنٹس ہوتے ہیں, لیکن ایک نئے نام کے ساتھ ہے. لیکن یہ بات واضح کر دینی چاہیے کہ وہ آئیڈیالوجیکلی بالکل وہی سوچتے ہیں جو ٹی ٹی پی سوچتی ہے. میں نے ریسنٹلی ان کے اوپر ایک ریسرچ پیپر پڑھا ہے. اور جو آپ کا دوسرا سوال ہے اس کا جواب بہت آسان ہے نا. آپ کو یاد ہے کہ جب لاسٹ ٹائم بھی کرکٹ ہو رہی تھی تو پاکستان اس کو ہوسٹ نہیں کر سکا, اور ہماری بڑی خواہش تھی, بڑے ہمارے اداروں کی طرف سے بھی بڑی سیکیورٹی دی گئی کہ کرکٹ کروائیں ہمارے ملک میں, ویل ٹیک کیئر آف ادر ٹیمز, لیکن نہیں ہو سکا. اور آن دی ادر ہینڈ اب وہ سارے انڈیا میں ضرور ہوتے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ ایک تو انڈیا زیادہ بڑی اکانومی ہے ہم سے, اتنی بڑی اکانومی ہے کہ جس وقت اب آئی ایم ایف کے پریشر میں صرف $10 بلین فارن ایکسچینج ریزروز کے جمع نہیں کر پا رہے تھے, صرف $10 بلین, اس وقت انڈیا کے جو فارن ایکسچینج ریزرو تھے وہ 600 بلین تھے. آپ دس از دا ڈفرنس. پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ دنیا ان کے ساتھ کیوں ہے, وہ زیادہ بڑی اکانومی ہے, ان کی لابنگ اور پی آر ہم سے بہت اچھی ہے. اور چاہے وہ کتنی بھی ایکسٹریمسٹ گورنمنٹ ہو, اب مودی کی گورنمنٹ سے زیادہ ایکسٹریمسٹ گورنمنٹ تو آپ کو پوری دنیا میں نظر نہیں آئے گی, لیکن چونکہ اپنی معیشت کو اسٹیبلائز رکھتے ہیں, چاہے کسی کی بھی گورنمنٹ آئے وہ اپنی معیشت کو اسٹیبلائز رکھتے ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ فرید زکریا صاحب ایک بہت بڑے جرنلسٹ ہیں, کچھ لوگ ان سے ڈس ایگری بھی کرتے ہیں پاکستان میں, لیکن ان کی کتاب آئی تھی پوسٹ امریکن ورلڈ, پروبیبلی 2008 یا 2010 میں پڑھی تھی میں نے. تو اس وقت ہم اسٹوڈنٹس تھے, اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت فرید زکریا نے جس طرح سے ون لائنر ہر چیپٹر میں یہ اسٹیبلش کیا تھا کہ کس طرح سے India is growing and it is going to be it is going to be the biggest economy in the world. آج ہے انڈیا, اور وہ پوسٹ امریکن ورلڈ کے بعد اس کا کانسیپٹ یہ تھا کہ اب
امریکہ اور رشیا کے بعد وہ کون سی اکانومیز ہیں جو زیادہ گرو کریں گی, تو اس میں چائنا کے بعد انڈیا کا نمبر 1 تھا, اور اس لیے کہ انہوں نے اپنی اکانومی پہ کام کیا ہے. اور ہے نا, اگر ہمارے ادارے اور ہماری نگراں گورنمنٹ, اور چاہے آصف علی زرداری کی جو نواز شریف کے ساتھ ایک رپورٹڈ ملاقات ہے, یہ لوگ سب اگر مل کے بھی صرف معیشت کو اسٹرانگ کر لیں, تو ہو سکتا ہے آج سے 8 یا 10 سال کے بعد کوئی پاکستان کی بھی بات صرف اس لیے مان لے گا کیونکہ پاکستان ایک بڑی معیشت ہے. لیکن بدقسمت ہم نے ایسا کیا نہیں ہے. ہمارا جو ڈرا بیک ہی وہ یہ, وی ڈونٹ ہیو انف منی. ہمارا مسئلہ یہ ہے. باقی اور ملک میں ہمارے اور بھارت میں زیادہ ڈفرینس نہیں ہے. ہمارا جذبہ ان سے زیادہ اچھا ہے, ہماری فوج بہت سے زیادہ, بالکل ان کی عوام سے زیادہ فیکٹس ہیں, لیکن بس ہمارے پاس پیسہ کم ہے, بات کے پاس پیسہ زیادہ. ٹھیک ہے سلمان عابد صاحب, آپ متفق ہے اسی طرح سے رضی صاحب نے بھی بات کی, کیونکہ بڑی اکانومی ہے انڈیا کی تو انہی کی سنی جاتی ہے, ہماری اکنامک سٹیبلٹی نہیں ہے تو پھر ہماری سنی بھی نہیں جاتی. پھر لیکن اب بات یہ ہے کہ اکنامک سٹیبلٹی جو ہے وہ ایک بنیاد تو بن سکتی ہے, لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ محض اکنامک سٹیبلٹی سارے مسئلے کو حل کر دے گی تو مسئلہ حل نہیں ہوتا. اچھا, لیکن اب بات یہ ہے کہ ایک کنٹینیوشن چاہیے آپ کے پولیٹیکل سسٹم میں. انفارچونیٹلی ہم 2 سال 3 سال کے تجربے کر رہے ہیں, یا پھر ہم ایک ہائبرڈ قسم کی ڈیموکریسی کے تجربے کر رہے ہیں. سسٹم کو ہم نے کنٹرول کر لیا ہے, ڈیموکریسی کو ہم نے کنٹرول کر لیا ہے. بہت سی چیزوں میں ہماری جو معاملات چل رہے ہیں وہ ایک آرٹیفیشل اور مصنوعی طریقے سے ہیں. اس سے بھی جو ہے نا آپ اکنامیکلی بھی ڈیولپ نہیں ہو سکیں گے. جب ہم یہ بنیادی بات کرتے ہیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی انشور کرتی ہے اکنامک سٹیبلٹی کو, تو پہلے پولیٹیکل سٹیبلٹی کو بھی تو انشور کیا جائے نا. یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں جو ایک دوسرے کی حکومتوں کو گرانے کے لیے, توڑنے کے لیے سازشی کھیل میں شریک کار رہتی ہیں, یہ اپنی اس پالیٹکس سے باہر نکلے نا, اور چلنے دیں 5 سال سسٹم کو, جس کو بھی ووٹ ملتا ہے اس کے مطابق آنے دیں. اور پھر ایک کوئی معیشت کے اوپر, کوئی انسٹیٹیوشن کے اوپر, کوئی گورننس کے اوپر, کوئی اداروں کو بہتر ٹرانسپیرنٹ بنانے کے حوالے سے کوئی معاہدے کرے نا کہ ہمیں اپنے آپ کو چلانا ہے, ہمیں اپنی معیشت کو گرو کرنا ہے, ہمیں اپنی سیاست کو گرو کرنا ہے, ہمیں اپنی ڈیموکریسی کو گرو کرنا ہے, ہمیں اپنے انسٹیٹیوشن کو بلڈ کرنا ہے. یہاں اب انسٹیٹیوشن کی کیا حالت ہے مجھے بتائیے نا. سیاسی مداخلتیں کر کے ہم نے اپنے ادارے تباہ کر دیے سارے کے سارے. تو اگر کوئی سمجھے کہ شاید 4 پیسے جیب میں آ جائیں, وہ ایسے بگڑے ہوئے بچے کو 4 پیسے جیب میں دے دیں, وہ بھی برباد کر دیتے ہیں. ویسے یہ زیادتی کر رہے ہیں, غیر سیاسی مداخلتیں بھی بہت زیادہ. سر وہ تو میں کہہ رہا ہوں نا, سیاسی مداخلتیں تو کہہ رہا ہوں یار, وہ غیر سیاسی مداخلتیں اور سیاسی مداخلتیں ایک ہی بات ہے. آپ ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ دنیا کے اندر جو جدید اس وقت ریاستوں کا نظام ہے, رضوان رضی صاحب, وہ اس طرح سے نہیں چلتا جیسے ہم چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ہمارے طرح سے جس طرح سے ریاستیں چلائی جاتی ہیں ایسے چلتی نہیں ہے. آپ دنیا کی پولیٹیکل سائنس کو اٹھا کے دیکھیں, دنیا کے اندر انسٹیٹیوشن دیکھیں. اگر آپ نے چلنا ہے تو پھر ایک چیزوں کے اندر سٹیبلٹی لے کے آئیں, ایک لانگ ٹرم آپ کی ٹھوس اپروچ نظر آئے. ہم نے پی سی بی میں 400 بندے ایک سیاسی پارٹی سے بھرتی کیے ہیں. ہم نے ابھی ریسنٹلی ہمیں 250 بندے قومی اسمبلی کے اندر بھرتی کر دیے ہیں. رضوان رضی صاحب, آپ کو تو یہ بھی پتا ہے نا, آپ کو تو یہ بھی پتا ہے کہ پی آئی اے کیسے برباد کیا ہم نے. ہمارے بزرا نے جہاں 2000 بندے چاہیے تھے وہاں 20,000 بندے بٹھا دیے. اب ہم اسمبلی اور پی سی بی بھی برباد کر رہے ہیں. میرا مطلب ہے کہ اس کو بھی انشور کریں کہ اکنامک سٹیبلٹی کے ساتھ ساتھ جو باقی چیزیں کرنی ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان کو اپنے ریاستی سٹرکچر کے اندر ری کرافٹنگ کرنی پڑے گی. پاکستان کو اس وقت اگریسو قسم کی سٹرکچر ریفارمز کی ضرورت ہے. اگر آپ وہ کریں گے تو چیزیں آگے بڑھیں گی. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ چیزیں کیے بغیر صرف معیشت درست ہو جائے گی تو معیشت درست ہونے والی نہیں ہے. جی سوری, جی بطول کہنا چاہ رہی کچھ. صرف ایک جملہ جو سلمان عابد صاحب بات کریں, یہ پولیٹیکل اکانومی کی باٹم لائن ہے کہ اگر آپ کی پالیٹکس سٹیبل نہیں ہے, اکانومی سٹیبل نہیں ہو سکتی. دس از ویری مچ پولیٹیکل اکانومی. ہم صرف اکانومی کو سٹیبل کر کے پالیٹکس کو نہیں کر سکتے, پالیٹکس کو سٹیبل کر کے وہ نہیں کر سکتے. اٹس ویری مچ ڈائریکٹلی پروپورشنل, اور دونوں پر اکٹھے کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. جیسے سلمان عابد صاحب نے بات کی ہے کہ اگریسو قسم کی اسٹرکچرل ریفارمز جو ہیں وہ ضروری ہیں, وہ ناگزیر ہیں. اس وقت ناظرین بریک پر جائیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے بات کریں گے. الیکشن کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہے اور سیاسی جماعتوں نے بھی کمر کس لی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اقتدار کا ہما کس کے سر بیٹھتا ہے. اس پر بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ الیکشن کاؤنٹ ڈاؤن جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے, سیاسی جماعتوں نے اپنی کمر کس لی ہے. سوال ہمارا یہ ہے کہ عام انتخابات میں اقتدار کا ہما کس کے سر بیٹھے گا. عبدالقیوم صدیقی صاحب, بلدیاتی انتخابات میں تو تیر چل گیا ہے سندھ میں, کیا کہیں گے عام انتخابات میں کیا ہوگا؟ نہیں دیکھیں, یہ تو آپ بالکل اس طرح سے پورٹری کریں گے جیسے میں علم النجوم کے اوپر جو ہے وہ عبور رکھتا ہوں. آپ کی رائے میں
دیکھیں سیاست جو ہے وہ بظاہر تو لگتا ہے، ظاہر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ ایک سٹرانگ ہولڈ ہے سندھ، لیکن کل کو کیا حالات بنتے ہیں وہاں پہ، سیاسی اتحاد کیسے بنتے ہیں، کچھ انڈر کرنٹ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ وہ جی ڈی اے کے اور وہاں پہ کیا معاملات ہوتے ہیں، ایم کیو ایم کا وہاں پہ کیا رول بنے گا، کس کے ساتھ الائنسز میں جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ابھی وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ آئیں گے، لیکن بظاہر تو جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وہاں پہ حکومت رہی ہے اور سٹرانگ ہولڈ ہے ان کا وہاں پہ، تو بظاہر لگتا ہے. لیکن اپسیٹس ہوتے بھی پاکستان کی سیاست میں بہت سارے اپسیٹس ہوتے ہیں. اچھا، تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ عام انتخابات میں کسی ایک جماعت کو اکثریت ملے گی کرنٹ پولیٹیکل سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے، یا پھر مخلوط حکومت بنے گی؟ کہاں پہ، سندھ کے اندر یا پورے اوور آل نیشنل لیول کے اوپر؟ نیشنل لیول پہ، نیشنل لیول کے اوپر دیکھیں، نیشنل لیول کے اوپر جو ہے وہ پچھلے کتنے 2-3 انتخابات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو ماسوائے شاید مسلم لیگ نون کو ایک سمپل میجورٹی تھی، لیکن اس کے بعد سے جو ہے وہ الائنسز کے ساتھ ہی حکومت رہی ہے. وہ خواہ نواز شریف صاحب کی ہو، پچھلی پیپلز پارٹی کی ہو، پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہو، تو یہ تمام جو ہے مختلف الائنسز کی طرف. اور ہماری پالیٹکس کے اندر جو ریجنل پالیٹکس ہے وہ زیادہ طور کے اوپر بڑھی ہے. تو اس میں میرا خیال ہے کہ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ ہم اس طرف جائیں گے کہ پاسبلٹیز کیا ہو سکتی ہیں. یہ بالکل وہی والی بات ہے کہ اندازوں کی بنیاد کے اوپر کوئی پولیٹیکل ایجنڈا ٹو کرنے والی بات ہے. تو اس میں بھی جو ہے وہ گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں وہ ہمارے الیکشن کے اندر کس وقت کیا تبدیل ہوتی ہیں. مطلب ماضی میں ہم دیکھیں کہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا ایک بیان چھپا تھا چھوٹا سا، بالکل جنگ میں ایک کالم خبر چھپی تھی لیا کے اندر، انہوں نے خطاب کر کے کسی پنجابی کو ہم کیسے پرائم منسٹر مان لیں. تو اگلے دن جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن تھا اور پنجاب کے اندر پی ایم ایل این سویپ کر گئی تھی. تو بہت ساری چیزیں اور فیکٹرز جو ہیں وہ ہوتے ہیں جو کہ مختلف طرح سے افیکٹ کرتے ہیں پاکستان کی پالیٹکس کو. تو اب دیکھنے والی بات ہے کہ سندھ کے اندر کیا بظاہر سندھ میں بڑی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی نظر آتی ہے، لیکن اس کے بعد پنجاب کے اندر جائیں تو 2018 کا آر ٹی ایس بٹھانے کے باوجود پی ایم ایل این جو ہے وہ ایک بڑی اکثریت پارٹی تھی، لیکن اس کے بعد جہاز چلا اور پھر اب وہ جہاز کس طرف چلے گا ایک یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی. لیکن وہ سٹرانگ ہولڈ جو ہے پیپلز پاکستان تحریک انصاف نے جو گراؤنڈ لی تھی، اس گراؤنڈ کے بعد جو ہے وہ اس کو ری گین کرنا پی ایم ایل این کے لیے ظاہر ہے ان کا اب جو ایڈڈ کوالٹی ہے پی ایم ایل این کے پاس کہ ان کی مین لیڈرشپ وہاں موجود ہے، آرگنائزیشن کے اوپر انہوں نے کافی توجہ دی ہے اور ان کے پاس امیدواروں کی بھی کمی نظر نہیں آتی ہے. تحریک انصاف جس نے گراؤنڈ گین کی تھی اور وہ ووٹر جو ہم کہا کرتے تھے کہ شاید پی ایم ایل این کو ڈیمیج کرے گا، الٹا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ووٹ تھا، ووٹ بینک، اس نے اس کو ڈیمیج کیا تھا. تو اب پنجاب کے اندر جو ہے واپس پیپلز پارٹی کی اس طرح سے آمد تو بڑی مشکل نظر آتی ہے. اب پنجاب کے اندر بھی مختلف 3-4 قسم کی آپ کو جو ہے وہ صورتحال پولیٹیکلی نظر آتی ہے، جہاں پہ تحریک استحکام پارٹی ہے، پھر اس کے بعد پی ایم ایل این ہے، پھر پاکستان تحریک انصاف ہوگی، اور پھر ایک اور فیکٹر ہے وہ مذہبی تنظیموں کا ہے. تو اس میں دیکھنے والی بات آئے گی. پنجاب ہی اصل میں جو ہے وہ مین بیٹل گراؤنڈ ہے. البتہ کے پی کے اور بلوچستان کے اندر جو ہے وہ آپ کو ایک مکس سا جو ہے وہ سیناریو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی نظر نہیں آتی ہے کہ جس کی بنیاد پہ کہیں کہ اس کو کوئی جو ہے وہ سمپل میجورٹی بھی شاید لینے کی وہ پوزیشن کے اندر ہو. لیکن پھر اس کے بعد کہ بھئی الیکشن اور الیکشن کے دوران میں کس طرف کیا ہوا چلتی ہے، کون سے ایسے واقعات سامنے آتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں حالات جو ہیں وہ سوئنگ ہوتے ہوئے نظر آئیں.
ٹھیک ہے سلمان کچھ نہیں کہا جا سکتا. صحیح صحیح. تو اس کے لیے نجومی ہونا ضروری ہے. وہ رضوان رضی صاحب زیادہ اچھی پریڈکشن چلیں ان کی جانب پہ چلتے ہیں. سلمان عابد صاحب جس طرح سے ابھی عبد القیوم سے بات کر رہے تھے کہ سیاست تو انپریڈکٹیبل ہے, کچھ بھی پریڈکٹ نہیں کر سکتے آپ وقت سے پہلے, لیکن پھر بھی حالات و واقعات کا کچھ اگر جائزہ لیا جائے, پہلے جو ہے لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ تھا اور اب آج کہا گیا ہے کہ جی 8 فروری کا جو سورج ہے وہ بلاول بھٹو کی فتح کا پیغام لے کر طلوع ہوگا. آصف علی زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں, اور جو بلاول بھٹو صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ لاہور سے وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے. بلدیاتی انتخابات میں تو تیر چل گیا ہے, آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات کا عام انتخابات کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں بنتا. صحیح. اس کی ڈائنامکس ہی لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کی مختلف ہوتی ہیں اور جنرل الیکشن کی مختلف ہوتی ہیں, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کاش پاکستانی ووٹر کو یہ حق مل سکے کہ وہ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق قیادت کا انتخاب کر سکے, تو پھر تو ہم کوئی تجزیہ کر سکیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب کھیل سارا اسکرپٹڈ ہوتا ہے تو پھر کیسے تجزیہ کیا جائے؟ اب یہ جو کہا نا مومنٹم چلے گا, لہر چلے گی, قیوم صدیقی صاحب نے, اب یہ جنہوں نے لہر چلانی ہے اب وہ دیکھیں گے کس طرف جو ہے. جیسے پی ٹی آئی کے حق میں اگر 2018 میں لہر چلائی گئی تھی, اب اگر نواز شریف صاحب کے حق میں لہر چلائی جانی ہے یا کسی اور کے حق میں لہر چلائی جانی ہے تو وہ طے کریں گے نا ہمارا پرابلم کیا ہے. اچھا ابھی ڈیسائیڈ ہونا باقی ہے. نہیں نا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی جو ویسے تو بہت سے تجزیہ نگاروں نے, سہیل وڑائی صاحب نے تو لکھ دیا ہے کہ جناب ڈیسائیڈ بھی ہو چکا ہے, سارا کا سارا کھیل ہی ڈیسائیڈ ہو گیا ہے. انہوں نے تو بتا بھی دیا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب بن رہے ہیں. تو بہت سے لوگ تو ہمارے یہاں بہت سی پہلے پیش گوئیاں کر رہے ہیں کہ جناب یہ سب کچھ طے ہو چکا ہے, اسکرپٹڈ کے تحت یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے. لیکن جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہے اس کے اندر بعض اوقات آپ چیزوں کو پلان کرتے ہیں, نتائج اس کے برعکس نکل آتے ہیں. اور اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ جو الیکشن کیمپین چلے گا وہ کتنا فیئر ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ سہیل وڑائی میرے سے پہلے دکان کھول کے بیٹھا نہیں, میرے سے نہیں, میں تو بہت سے جرنلسٹوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں, آپ سے پہلے کہ میں تو بہت سے لوگوں سے پہلے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے یہ لکھ دیا ہے کہ جی یہ کھیل جو ہے. سلمان عابد صاحب نے اپنی بات کی تردید اپنے ہی جملے کے اندر کر دی کہ پلان کچھ اور ہوتے ہیں, ہو کچھ اور جاتا ہے. نہیں وہ تو میں نے کہا کہ پلان ابھی تو میں نے تو قیوم صدیقی صاحب آپ کو بتایا کہ پلان کیا ہے. پلان تو میں نے آپ کو بتا دیا نا, تو میں نے کہا کہ بعض اوقات پلان نتائج نہیں دیتے. میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جیسے ہم کہتے ہیں نا, ایک تو ہمارے ہاں لوگوں کا خیال یہ ہے کہ 2018 میں جو حکومت بنی وہ اسکرپٹڈ تھی اور اس سے پہلے سارے الیکشن شفاف ہوئے تھے اور پہلے سارے کے سارے الیکشنوں میں عوام فیصلہ کرتی تھی. آپ کو بھی پتہ ہے, صدیقی صاحب کو بھی, مجھے بھی پتہ ہے, رضوان رضی صاحب بھی جانتے ہیں کہ 70 سے لے کے جو 2018 تک کے ہمارے الیکشن کی ہسٹری ہے وہ کیا رہی ہے, کیسے اتحاد بنتے تھے, کس کو لایا جاتا تھا, کس کو نکالا جاتا تھا. یہ بھی کھیل کا ایک حصہ ہے نا. ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے کیسے اسلامی جمہوری اتحاد بنا, کیسے بے نظیر کو سیکیورٹی رسک قرار دیا گیا, کیسے عمران خان کے حق میں کمپین چلی, کیسے نواز شریف صاحب پاکستان واپس آئے جدہ سے, پھر کیسے وہ واپس چلے گئے. تو یہ بھی تو ایک کھیل کے حصے ہیں نا جو ہم مختلف صورتوں میں دیکھنا پڑتا ہے. اسی لیے پاکستان کے الیکشن کے بارے میں جو اس کی کریڈیبلٹی کے سوالات ہیں وہ ہمیشہ سے موجود رہے ہیں. اور یہ چھوڑ دیں کہ سیاسی جماعتیں کیا کہتی ہیں کہ الیکشن کریڈیبل تھے یا نہیں تھے, عام تجزیہ کاروں کو دیکھ لیں, ان کی رپورٹس اٹھا کے دیکھیں جو الیکشن کو مانیٹر کرتے ہیں, وہ بھی ہمارے الیکشن کے سسٹم کے اوپر بہت سے سوالات اٹھاتے ہیں. تو اب صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت جو الیکشن ہونے جا رہا ہے, جس کے بارے میں 8 فروری کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ الیکشن کی ڈیٹ ہے, اب اس الیکشن کے اندر کس قسم کا منظرنامہ الیکشن ڈے سے پہلے ہمیں دیکھنے کو ملے گا. یعنی آج کے دن تک تو ابھی تک تو پی ٹی آئی کو کسی قسم کی سیاسی ریلی کرنے کا حق نہیں ہے, وہ جو انہوں نے ورکرز کنونشن کی ہے اس کی بھی اجازت نہیں ہے. تو اب دیکھنا پڑے گا یہ اجازت کب ملتی ہے, کیا وہ واقعی انتخابی مہم چلا سکیں گے, نہیں چلا سکیں گے. تو یہ سب چیزیں دیکھیں گے تو اس کے نتیجے میں اندازہ ہوگا نا کہ یہ جو ہوا ہے یہ کس کی طرف لائی جائے گی اور کس کو وہاں سے دیوار سے لگایا جائے گا. ٹھیک ہے بطول, آپ کو کیا لگتا ہے کس طرف ہوگا ہواؤں کا رخ؟ ہے نا ڈسکشن اتنی زیادہ اس میں مجھے لٹرلی آپ کا سوال بھول گیا. آپ کا پرائم سوال کیا تھا؟ آپ کیا دیکھ رہی ہیں جو عام انتخابات ہیں اس میں کسی ایک جماعت کی حکومت ہوگی یا پھر مخلوط؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان بھی پرائم منسٹر بنے تھے تو 1-2 سیٹوں کے اوپر ہی نیشنل اسمبلی میں ان کو زیادہ نمبرز ملے تھے. ساری تو جو کلیکٹیولی اتھارٹی تو ان کے پاس بھی نہیں تھی. اور ابھی بھی یہ لگتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا. اور میں صرف پرفارمنس بیسڈ بات کرتی ہوں. سینٹرل پنجاب میں جو 5 ڈسٹرکٹس ہیں جو کہ گڑھ ہوا کرتے تھے نون لیگ کا, اس میں 2 دفعہ الیکشنز ہوئے, عابد شیر علی صاحب ہار گئے. کراچی میں بھی جو بلاول صاحب کی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مستقبل کے وہ لیڈر ہیں, جو لاسٹ ٹائم تو ان کی جو لیاری والی سیٹ تھی پی ٹی آئی کے کسی کینڈیڈیٹ نے لے لی تھی. تو اس طرح سے ملتے ہیں اگر آپ پرفارمنس کی بیس سے بات کریں.
لیکن اس وقت جتنا اسٹیٹ کی طرف سے ایک پروٹوکول ہے نواز شریف کو لے کے، اور جتنے نواز شریف نے بھی بڑے دل کے ساتھ یا بڑے ظرف کے ساتھ یا پولیٹیکل جینیسنس کے ساتھ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، تو مے بی ہی از کمفرٹیبل ود دا نمبرز ہی از بینگ گیون، اور یا وہ جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، لیکن آئی ٹوٹلی بلیو آن دا بیسس آف پرفارمنس کہ کسی کی بھی میجورٹی نہیں ہوگی، کسی کی بھی ہو نہیں سکتی. اور جو الیکٹیبلز ہم کیسے بول سکتے ہیں کہ جو آئی پی پی ہے یا جو کے پی کے میں پارلیمنٹیرینز والی جماعت بنی ہے وہ الیکٹیبلز کہاں گئے؟ پی ٹی آئی میں جتنے الیکٹیبلز پرویز خٹک لے کے آئے تھے واپس لے کے چلے گئے. جو علیم خان صاحب جو جہاز کی بات کریں، کوئی صدیقی صاحب جہاز تو چل گیا نا، وہ والے الیکٹیبلز وہاں بھی ہیں، ان کی نون لیگ کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اگر ان لوگوں کا گٹھ جوڑ ہو جاتا ہے اور پیپلز پارٹی کسی طرح اسپیس دیتی ہے پی ٹی آئی کو، بیکاز ایونچولی دے آر گوئنگ ٹو اسٹینڈ اگینسٹ ایچ ادر ان سینٹرل پنجاب، اور اس میں اور پی ایم ایل کیو بھی ایک میجر رول پلے کر سکتا ہے. تو اس میں نہیں دیکھ رہی کہ کوئی سینٹر میں یا کسی پنجاب میں پرٹیکولرلی یہ لوگ کوئی بھی ایک جماعت زیادہ نمبرز لے سکے. ٹھیک ہے، رضی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ بہت ارلی ہوگا اس طرح کی کوئی بات کہنا یا اس کی پیش گوئی کرنا یا اس کے اوپر جو ہے وہ نجوم مان کھول کے بیٹھنا. اور جی نجومی بن سکتے ہیں نا آن دی بیسس آف پرفارمنس. ہاں دیکھیے، جو اس وقت تینوں جو ہیں پارٹیاں اگر ہم ان کو دیکھ لیں، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی، تینوں کے پاس جو سودا بیچنے کے لیے ہے سیاست کے بازار میں وہ مظلومیت کا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے عمران خان صاحب کے اوپر. ان کو جو سائیکل دیا گیا اس کی چین گراری اتری ہوئی تھی، خراب تھی، جیل کے اندر ایکسرسائز کے لیے. نواز شریف پہ ظلم ہوا، ان کو جلا وطن کر دیا گیا. زرداری صاحب پہ ظلم ہوا، ان کو 11 سال جو ہے وہ جیل میں رکھا گیا. پرفارمنس کی بنیاد کے اوپر ہمیں کوئی بھی پارٹی اپنے آپ کو پیش کرتی ہوئی آئندہ الیکشن میں نظر نہیں آ رہی. ویسے پہلے کبھی آتی ہے رضی صاحب؟ پہلے کوئی پرفارمنس پہ الیکشن ہوا ہے ویسے آپ کے خیال میں؟ موٹر وے بخاندے نہیں ہو لوگ یہاں پہ ایک طرف موٹر وے دکھا کے ووٹ مانگتے ہیں، دوسری طرف ورلڈ کپ دکھا کے ووٹ مانگتے ہیں. ہم عجیب و غریب ملک ہیں. وہ کہنا جی میں نے ووٹ دے میں ورلڈ کپ جیتے، ایسی وہ کہنا جی میں ووٹ دے ہم نے موٹر وے بنائی تھی. تو میرا مطلب ہے اس دفعہ مظلومیت ہے. پہلے یہ والا مظلومیت کارڈ جو تھا یہ صرف پیپلز پارٹی کھیلا کرتی تھی. ایک بات وہ اپنے شہیدوں کی جو قبریں تھیں وہ اپنے جلسوں میں بتایا کرتی تھی کہ ہمارے پاس اتنے شہید ہیں، ہم نے اتنی قربانی دی ہے. پرفارمنس کا ہم سے نہ پوچھیں، وہ اپنی جگہ کے اوپر پرماننٹ ہے، اپنی اسی اسٹریٹجی کے تحت باقی دو پارٹیوں نے انہیں جوائن کر لیا. دیکھیے جہاں تک بات ہے کہ کون حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوگا، جو بھی ہوگا وہ بڑی تھن سمپل میجورٹی کے ساتھ ہوگا. اور اس وقت جو کوشش ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح عمران خان صاحب کو بھی سمپل میجورٹی کے لیے ایم کیو ایم کی ضرورت پڑی تھی، اور ایم کیو ایم نے جیسے ہی دوسری طرف جا کے جوائننگ دی، ٹرانسفر کے بعد پوسٹنگ ہوئی ان کی، تو عمران خان صاحب کے لیے 172 کا حصہ مکمل کرنا مشکل ہو گیا. نون لیگ سے بھی ملاقات ہو رہی ہے، ایم کیو ایم کا وفد کل آ رہا ہے، اور کھانے پہ گفتگو ہوگی. کھانا کھانے کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی اچھے نتائج انہوں نے پہلے طے کر لیے ہیں جس کا انہوں نے اعلان کرنا ہے. لیکن اب جو کوشش ہو رہی ہے کہ وہ کم از کم یہ والی پوزیشن نہ ہو، جو بھی پارٹی حکومت بنائے اس کی یہ پوزیشن نہ ہو کہ ایم کیو ایم کا جو مرغے باد نما ہے کہ جو جس حکومت نے جانا ہوتا ہے اس کو چھوڑ کے سائیڈ پہ ہو جاتی ہے. کسی کے کہنے پہ سائٹ پہ ہوتی ہے، یہ بھی بتا دینا. مرغے بعد نما میں نے اس لیے کہا. تو ایم کیو ایم جو ہے وہ اب ایم کیو ایم جو ہے وہ الگ ہو اور حکومت جو ہے وہ عابد صاحب آپ ایم کیو ایم کے سیاسی شعور کو جو ہے نا وہ توہین کر رہے ہیں. نہیں صاحب میں کیوں کروں گا سیاسی شعور کی توہین؟ وہ خود ہی کر دیتے ہیں، مجھے کرنے کی کیا ضرورت ہے یار. اب آپ کو اختر مینگل صاحب کی ویڈیو مل گئی ہے نا، ان کی محمود خان اچکزئی کی. انہوں نے کہا کہ ہم نے جنرل باجوہ کی مدد کے ساتھ جو ہے وہ تحریک اعتماد کو کامیاب کروایا تھا. تو یہ سب مسئلہ میں کیوں کسی کو کروں گا؟ وہ خود ہی اب اپنی زبان میں بول رہے ہیں اور اپنا سچ سامنے لے کے آ رہے ہیں. ٹھیک، رضی صاحب یعنی کہ جنرل باجوہ صاحب نے سہارا نہیں نہ دیا، ورنہ وہ بچا لیتے پھر. اینی ہاؤ لیکن کرنا چاہ رہی ہوں پلیز مجھے موقع دیجیے. میں نے وہ تو جو آپ کے لیڈر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ یہ دونوں صوبائی اسمبلیاں جنرل باجوہ کے کہنے پہ انہوں نے توڑی. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل صحیح. جی بطول آپ کچھ ایڈ کر رہی ہیں، پھر رضی صاحب اپنی بات مکمل کریں گے. آپ تینوں بہت اچھا. میں صرف ایک مثال اس میں ایڈ کرنا چاہتی
ریسنٹلی بلوچستان سے 18 الیکٹیبلز نے وعدہ کیا ہے کہ وہ PMLN جوائن کرنے والے ہیں, اور انٹرسٹنگلی یہ 18 الیکٹیبلز باپ پارٹی سے بھی ان کا تعلق رہا ہے. پھر یہ اس سے 2018 میں نون لیگ میں تھے, پھر انہوں نے چھوڑ کے اپنی حکومت گرا کے نون لیگ کی, پھر دوبارہ باپ پارٹی جوائن کر لی, ڈیپینڈنٹس بھی تھے, اور اب انہی میں سے کچھ ملے جلے 18 لوگ دوبارہ نون لیگ جوائن کر رہے ہیں. تو 2018 سے 2023 تک انہوں نے اپنی 3 سیاسی وابستگیاں تبدیل کی ہیں. تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ نمبرز ہمارے ملک میں کتنی جلدی اوپر جاتے ہیں اور نیچے. بطول یہ پارٹیاں چھوڑتے نہیں ہیں, یہ پارٹیاں چھوڑتے نہیں ہیں, بلکہ ان کو رکھا اس لیے جاتا ہے کہ آپ نے کس پارٹی کو جوائن کرنا ہے. دیکھیے آپ نمبرز دے دیں, آپ بطول کو مس گائیڈ نہ کریں. وہ ایک عجیب سی بحث ہے کہ جب ہم جو ہے وہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کے الائنسز کو جو ہے وہ کسی اور نظر سے, کبھی ہم اس کو گٹھ جوڑ کہہ دیتے ہیں, کبھی کہہ دیتے ہیں کہ کسی کے اشارے پہ آئے تھے, کسی کے اشارے پہ گئے تھے. آپ اور ہم سارے مل کے جو ہے وہ ان سیاسی جماعتوں اور ان کو دیے جانے والے ووٹوں کے جو سیاسی شعور ہے اس کو نادانستہ طور کے اوپر جو ہے وہ کرٹیسائز کرتے چلے جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری دنیا کے اندر ہوتا ہے, الائنسز بنتے ہیں. اب انتخابات سے پہلے کی پالیٹکس کچھ اور ہوتی ہے, پھر اس کے بعد جو بننے والی چیز ہے, اور اس میں دیکھنا چاہیے اگر آپ کے پاس میجورٹی نہیں رہی ہے تو آپ بیٹھ جائیں, انتظار کریں, اور پھر یہ اس کے بجائے کہ آپ جو ہے وہ چڑھ دوڑیں, تو سسٹم کو تو چلنے دینا چاہیے نا. پارٹیاں بدل رہے اور کام نہ کر رہے, وہاں پہ ہمارے جیسے لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا, وہ پھر اتنے میچور نہیں ہوتے اتنی باتیں آپ کر رہے ہیں. آپ کو سیاسی وابستگی تو بس ان کو بطول کی جو ہے وہ بات سن کے جو ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی اس کو اب 2/3 اکثریت دے دینی چاہیے. اچھا یہ ٹھیک ہے جی, بالکل ٹھیک ہے. رضی صاحب آپ بات مکمل کریں. میری بات مکمل ہو گئی. قیوم صدیقی کے بعد اب کون بولے؟ ٹھیک ہے, چلے ٹھیک ہے جی, بریک پر جائیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے بات کریں گے. غزہ پر اسرائیلی جارحیت کا 31واں روز ہے اور غزہ میں مواصلاتی نظام معطل ہے, جبکہ اسرائیلی وزیر نے غزہ پر ایٹمی حملے کی دھمکی بھی دے دی ہے. اس پر بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے غزہ پر اسرائیلی جارحیت کا 31واں روز ہے. مواصلاتی نظام غزہ میں معطل ہے اور اسرائیلی وزیر نے غزہ پر اب ایٹمی حملے کی بھی دھمکی دے دی ہے. اقوام متحدہ سمیت 18 عالمی تنظیموں کا فلسطین میں فوری سیز فائر کا مطالبہ سامنے آیا ہے. عبدالقیوم صدیقی صاحب, امریکہ کھل کے حمایت کر رہا ہے اسرائیل کو پشت پناہی حاصل ہے امریکہ کی. امت مسلمہ کیوں نہیں بول رہی ہے فلسطینیوں کے حق میں, کیوں خاموش ہے؟ کیونکہ امریکہ امت مسلمہ کے جو ہے وہ ساتھ نہیں کھڑا ہوا. بات سمپل سی اور سادہ سی ہے کہ امت مسلمہ کو دیکھنا ہوگا. ہمیں دیکھنا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ جو نیبرنگ کنٹریز ہیں, جو عرب ممالک ہیں, کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ عرب اور عجم کے نام کے اوپر جو ہے نا لمبی 9 سال تک جو ہیں وہ جنگیں ہوتی ہیں. تو اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ امت مسلمہ نہ صرف یہ کہ آپس کے اندر منقسم ہے, بلکہ وسائل ہوتے ہوئے بھی ایک وہ جو فورم بھی بنا اور جو سارا ایک بنایا گیا, لیکن بہرحال کسی نہ کسی طرح سے شاید یہ ہم سب کی ایک نااہلی ہے, انکیپیبلٹی ہی کہا جا سکتا ہے, کہ جس کی بنیاد کے اوپر کہ ان کو ہیومن رائٹس کی جس قدر وائلیشنز ہو رہی ہیں, جو جنگی جرائم جو ہیں وہ غزہ کے اندر جاری ہیں, ان کو جو ہے ان کے اوپر کیوں ہم توجہ دلانے پہ ناکام ہیں. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ ویسٹرن کنٹریز ہیں ان کی پبلک جو ہے وہ ان ملکوں کی سپورٹ کے بھی خلاف. ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیں نیو یارک کے اندر کتنا بڑا پروسیشن جو ہے وہ اینٹی وار آیا ہے سامنے. تو ظاہر ہے کہ اپنی کوشش تو کرتی رہنی چاہیے. اسلامی دنیا جو ہے وہ اس کو آپس میں مل کے بیٹھنا چاہیے, ایک آواز اٹھانی چاہیے. بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہیں, لیکن اب یہ کیوں نہیں کر پاتے, یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم بس شاید بزدلی کی اس انتہا تک پہنچ چکے ہیں کہ ہم جسٹ بات بھی جو ہے وہ شاید نہیں اٹھا سکتے. صحیح. رضی صاحب, اقوام متحدہ کہہ رہا ہے بہت ہو چکا, غزہ میں فوری جنگ بندی کرائی جائے. اگر دیکھا جب امریکہ میں جو یہودی کمیونٹی ہے وہ بھی سراپا احتجاج ہے اسرائیلی جارحیت پر, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اپنے مفادات کی خاطر اسلامی ممالک جو ہیں وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. چلیں اسلامی ممالک کو تو چھوڑیں, میں 1-2 واٹس ایپ گروپس میں ہوں اور وہاں پہ پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ, صحافی جو ہے
وہ اس قتل عام کی جسٹیفیکیشن کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں. باقیوں کو تو چھوڑیں, بیرون ملک کو یا دنیا کو, ہمارے بھی یہاں پہ ایک بہت بڑا طبقہ موجود ہے جو اس کے جواز تلاشتا ہے. وہ اس جواز کے اندر کبھی حماس کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے, کبھی کچھ کر رہا ہوتا ہے. بھائی حماس نے کیا ہے نا جنگ کا اعلان, تو اس سے جنگ کی جائے, حماس کے ساتھ جنگ کیجئے نا آپ. یہ سویلین پاپولیشن کے اوپر آپ 8-8 ٹن وزنی ایک ایک بم گرا رہے ہیں, اور پورے کے پورا پلازا 8-8 منزلہ 10-10 منزلہ وہ ایک ایک بم سے ڈھیر ہو رہا ہے. یہ کہاں کی جنگ ہو گئی؟ یہ تو جینوسائیڈ ہے نا. تو میرا مطلب ہے کہ بھائی یہ جنگ جو ہے حماس نے شروع کی ہے, غلط کیا. آپ حماس کو پنش کیجئے, اس کے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے ٹارگٹ کلنگ کیجئے. آپ کے پاس سیٹلائٹ ہے, آپ کے پاس ڈرون ٹیکنالوجی ہے, آپ کے پاس GPRS ہے, آپ اس فرد کی لوکیشن تک اور بالکل پن پوائنٹڈ اسے کر سکتے. یہ اور اسرائیل کا یہ دعویٰ رہا ہے کہ اس کے پاس یہ تمام ٹیکنالوجیز اسٹیٹ آف دا آرٹ لیول پہ موجود ہے. لیکن اس کی بجائے آپ 1.5 سال کے 1.5 ماہ کے 1.5 دن کے بچوں کو قتل کر رہے ہیں, اور اس وقت تک جو 10,500 بچے لوگوں کی شہادت ہوئی ہے اس میں 50% سے زیادہ بچے ہیں. تو میرا مطلب ہے یہ کہاں کی جنگ ہو گئی یار. اور یہی سوچ ہے جو اس وقت پوری دنیا کے اندر پرویل کر رہی ہے. ایک تو اس کی کاسٹ ہے, ہیومن کاسٹ ہے, ہم کڑتے ہیں اس کے اوپر, مطلب کہ بات کرتے ہوئے ہماری آواز روند جاتی ہے. ایک اس کی پولیٹیکل کاسٹ بھی ہے. جتنے بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں, اگر آپ کو میں عرب سپرنگ یاد دلاؤں تو اس عرب سپرنگ کے اندر ایک دفعہ پولیٹیکل نقشہ تبدیل ہوتا ہوا میں نظر آیا تھا 2009-10 میں. ویسٹرن ورلڈ ہے نا جہاں پہ ڈیموکریسیز ایگزسٹ کرتی ہیں, اور ان ڈیموکریسیز کے اندر اتنے بڑے بڑے جو جلسے ہو رہے ہیں, اس کا پولیٹیکل کونوٹیشن بھی ہوگی اور کانسیکوینسز بھی ہوں. صحیح. جی بطول ہے نا, آپ کو یاد ہے جب آپ کی وہ ویڈیو وائرل ہوئی, آپ رو پڑی تھی اور ہم سب نے اس کو ڈسکس بھی کیا تھا. تو میں خیال کوئی بندہ اس پہ بات کرتا ہے, انفیکٹ جب میں خود سے پروگرامز کرتی ہوں تو مجھے تو کوئی انالیسز نہیں سوچتا. میں نے انٹرنیشنل ماسٹرز کیا ہوا ہے نا, مجھے کوئی تجزیہ نہیں سوچتا, مجھے کوئی ٹرم یاد نہیں آتی, مجھے سمجھ نہیں آتی. 2-3 پروگرامز تو کر لیے ٹھیک ہے, وار کرائمز ہو رہے ہیں, 67 کا معاہدہ بتا دیا, 2 اسٹیٹ کا کانسیپٹ بتا دیا, یونائٹڈ نیشنز کا ان کی پاور بتا دی. اب تو نہ کوئی تجزیہ سوچتا ہے, اب تو نہ کوئی سوال سوچتا ہے. کل میں نے جس میں کوئی میڈیکل آفیسر کسی ہاسپٹل کے بچے کی باڈی اٹھا کے پروف دے رہے تھے کہ بچے مر رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا اس کو آپ آئے حماس کے بندے ہاسپٹلز میں, آپ ہاسپٹلز کو ٹارگٹ کریں, کہ یقین نہیں آ سکتا. بالکل ہم بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. وقت کم ہے, سلمان عابد صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں. جی آپ نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ جی نیوکس گرا دیے, آپ کہہ رہی تھی نا نیوکس گرائیں گے, 25,000 ٹن کے ایکسپلوسیو تو آلریڈی گرا چکے ہیں. صحیح ہے, اب کرنا باقی ہے. جی سلمان میں نے آپ نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ اقوام متحدہ نے کہا کہ جی بس کرتے ہیں, بہت ہو گئی ہے. یہ اب ایک موقع آ گیا ہے کہ جب ہمیں یہ اس طرح کے جو ادارے ہیں نا, ان کو بھی ان کے بارے میں بھی ریوزٹنگ کرنی چاہیے. یہ پپٹ ادارے ہیں, آرٹیفیشل ادارے ہیں, یہ کسی امریکہ کی پھیلی ریاستوں کے ادارے ہیں. یعنی عجیب و غریب مقمصہ ہے کہ آپ کو بنایا کس مقصد کے لیے, آپ کہہ رہے ہیں مذمت کرتے ہیں, آپ جنگ بندی کر دیں, یہ کیا طریقہ کار ہے؟ ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اس ساری صورتحال کہہ رہے ہیں سلمان عابد صاحب, سبھی ایکسپوز ہو گئے. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.